आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज एंड हिस्ट्री में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुरासान के गवर्नर की मौत कैसे हुई, उसके बाद हिज्जाज बिन यूसुफ ने ऐसा क्या किया और खुरासान का गवर्नर किसको बनाया गया। राजा दहर के मुतालिक अहम हकाइक के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इसी मौका पर हिज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, मुझे लगता है कि कुदरत इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर मेरी रहनुमाई कर रही है। तुम्हारी आमद से पहले मेरे पास बनु आलाफ के सरदार सुलेमान के अलावा बिन मुस्लिम मेरा बेटा अब्दुल्ला और बनु तमीम के सरदार मुजाहिद बिन सहर तमीमी बैठे थे और मैंने इन सब को एक खास मकसद के लिए बुलाया था। मैं समझता हूँ कि शायद खुदावंद कुद्दूस ने इस मकसद की तकमील के लिए तुम्हें मेरी तरफ रवाना कर दिया है। सुन, मैं मुजाहिद बिन सहर तमीमी को मकरान की तरफ रवाना करने वाला हूँ ताकि वहाँ ये सईद बिन अस्तम कलाबी का नाइब बनकर रहे। मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो मुजाहिद बिन सार के साथ जाए और वहाँ लश्करियों की नुमाइंदगी के फ़राइज़ सर अंजाम दे। खुदावंदो कुद्दूस का शुक्र है कि तुम्हारी सूरत में मेरी ये मुश्किल भी हल हो गई है। अब चूंकि मैं तुम्हें मकरान में अपने लश्करियों का सिपा सालार मुकर्रर कर चुका हूँ, क्या तुम इस ओहदा को कबूल करते हो? खुरम बिन उमर ने जब असबात में गर्दन हिलाते हुए अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया, तब थोड़ी देर के बाद हिज्जाज बिन यूसुफ मुस्कुराता रहा, फिर दोबारा बोल पड़ा, मैं तुम्हें करामान और मकरान के थोड़े से हालात बताता हूँ ताकि ये हालात वहाँ जाकर तुम्हारे लिए रहनुमाई साबित करें। मैं तुम्हें वाजिया कर दूं कि मकरान बलोचिस्तान, सिंध और करामान के ममालिक निस्बतन इराक से नज़दीक हैं और ईरान सरहद सिंध से भी मिलती है। इसलिए इस ज़माने में जब ईरानियों और मुसलमानों की जंगें हो रही थी, इस्लामी फतूहात ईरान में बढ़ रही थी। इस वक्त के फितने परवर ईरानी सिंध में जाकर पनाह ले लेते थे और सिंध इनका मरकज़ था। फिर जब वक्त मजीद आगे बढ़ता गया, तब खुद सिंध का राजा दहर भी इस कोशिश में था कि ईरानी सल्तनत किसी तरह कायम रहे। वो मुसलमानों और ईरानियों के मुख्तलिफ मार्गों में ईरानियों को फौजी मदद फराहम करता। लेकिन जब ईरान की सल्तनत पर मुसलमानों का कब्जा हुआ तो राजा दहर ने सरहदी ईरानी सूबों को अपनी हुकूमत में दाखिल कर लिया और ईरानियों ने भी करामान और बलूचिस्तान के सूबों को सिंध के राजा दहर के सुपुर्द कर दिया ताकि मुसलमान इन पर कब्जा ना कर सकें। अब हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम ईरानी जो मुसलमानों के खिलाफ छापा मार जंग की इब्तदा कर चुके थे, उन्होंने करामान को अपना मरकज बना रखा था। इस वक्त मकरान और करामान में तीन कुव्वतें मुसलमानों के खिलाफ थी। एक बागी ईरान जिनका मरकज करामान है और दूसरे बहरी कज़ाक। ये मकरान से लेकर काठियावाड़ की सरहदों तक फैले हुए हैं। और इनकी एक शाख जिनका नाम नाकामरा है और ये लोगों की खसूसियात के साथ मकरान के साहिल पर मुसलमानों को अक्सर और बेशतर हमलावर होकर नुकसान पहुंचाते हैं। और इनकी शाख नाकामरा क्या है, इसकी तफसील तुम्हें मकरान पहुंचकर मिल जाएगी। तीसरी बड़ी कुव्वत जो मकरान और करामान में मुसलमानों के खिलाफ है, वो सिंध का राजा दहर है। इसने बेशुमार मुसलमानों को भी अपने साथ मिला रखा है। मुसलमान इसके साथ क्यों मिले, इसकी क्या वजह है, इसकी तफसील मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने जब सईद बिन अस्तम कलाबी को मकरान का हाकिम बनाकर भेजा तो वहाँ एक मुसलमान शख्स इल्हामी नामी ने खूब कुव्वत और ताकत पकड़ी हुई थी। सईद बिन अस्तम को मैंने इसके नाम एक खत दिया जिसमें मैंने इसे हुक्म दिया था कि वो गैर मुस्लिम कुव्वतों के खिलाफ सईद की मदद करे। सईद बिन अस्तम कलाबी ने मकरान पहुंचकर इल्हामी नाम के इस शख्स से राब्ता कायम किया और मेरा खत जो एक तरफ से खलीफा ही की तरफ से हुक्मनामा था पेश किया। लेकिन वो ऐसा सरकश और बागी था कि इसने सईद बिन अस्तम से किसी तौर पर ताउन करने से इनकार कर दिया। सईद ने इसे समझाया कि तुम्हारे नाम ये खत अमीरुल मोमिनीन की तरफ से है और तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दुश्मनी कुव्वतों को ज़ेर करने में मेरी मदद करो। लेकिन बागी था सईद बिन अस्तम से कहने लगा, खुदा की कसम मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा हुक्म मानना अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। सईद ने जब ये देखा वो इस बात को नहीं मानता तो अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को भी अहमियत नहीं दे रहा, तब सईद ने पहले इस शख्स को कैद कर दिया और समझाने की कोशिश की। जब वो बाज ना आया तो इसने इसे कत्ल कर दिया और इसका सर काट कर मेरी तरफ रवाना कर दिया। मरने वाला ये शख्स सुलेमान के कबीले आलाफ का रिश्तेदार या जानने वाला था। मकरान में इन दोनों कबीले आलाफ के हजारों अफराद आबाद। जब इन्हें यह खबर मिली कि इनके आदमी को सईद बिन अस्तम कलाबी ने कत्ल कर दिया है, तब आलाफियों का जो वहाँ का सरदार था वो बगावत पर आमादा हुआ और इसका नाम हारिस आलाफी है। इसके दो बेटे हैं, मुआविया और मोहम्मद।
اب زندہ ہیں، انہوں نے سعید بن اسلم کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اپنے ہزاروں ساتھیوں کو لے کر راجہ دہر کی طرف چل گئی ہیں تاکہ راجہ دہر سے مدد فراہم کی جا سکے۔ سعید بن اسلم کلابی کے خلاف حرکت میں آئے اور مکران اور کرامان کی حاکمیت اپنے قبضے میں لے لیں۔ راجہ دہر نے ان باغیوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور مسلمانوں کی سرحد پر آباد کر دیا اور ان کی مالی اور انفرادی طور پر مدد کرنا شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کے خلاف وہ چھاپا مار جنگوں کو جاری رکھ سکیں اور مسلمان اپنی سرحدوں کو آگے نہ بڑھا پائیں۔ ان دونوں حارث علافی اپنے دونوں ان بیٹوں کو معاویہ اور محمد کے ساتھ مکران کے گورنر سعید بن اسلم کلابی کے خلاف حرکت میں لے آیا اور میں ان سب کے سر قلم کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد حجاج بن یوسف تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کی جانب ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے خرم بن عمر کو مخاطب کیا۔ ابن عمر، یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام مجاہد بن سہر تمیمی ہے، اس کا تعلق بنو تمیم سے ہے، میں اسے مکران کا نائب گورنر مقرر کر چکا ہوں۔ تم دونوں مکران کا رخ کرو گے اور وہاں سعید بن اسلم کلبی سے ملو گے اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنی قوتوں کے خلاف بھی اپنے مقام بلند کرو گے۔ میں نے مجاہد بن سہر تمیمی کو سمجھا دیا ہے، اگر اس کے بعد سعید بن اسلم کلبی مارا جاتا ہے تو یہی مکران کا والی ہوگا اور وہاں جس قدر اسلامی لشکر ہیں اس کے سپہ سالار اعلیٰ خرم بن عمر تم ہوگے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کب تک اپنی اس مہم پر جانے کا آغاز کرو گے۔ خرم بن عمر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی بستی کا سردار محمد بن ہارون نمری بول پڑا، ابن عمر تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں ملت کی خدمت کے فرائض سونپے جا رہے ہیں، دیر مت کرنا، امیر کی خواہش کے مطابق مکران کی طرف کوچ کر جانا۔ جہاں تک تمہارے چھوٹے سے ریوڑ کا تعلق ہے اس کے متعلق فکر مند مت ہونا، اس کی دیکھ بھال میں اپنی بستی کے لوگوں کے ذمہ لگا دوں گا۔ جب تم وہاں سے لوٹو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ریوڑ کے جانور کی تعداد کی گنا بڑھ چکی ہوگی۔ جہاں تک تمہارے مکان کا تعلق ہے اس کا بھی میں خوب طرح سے خیال کروں گا۔ اب بولو تم کب تک یہاں سے کوچ کر سکتے ہو؟ محمد بن ہارون نمری کی اس گفتگو سے خرم بن عمر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، امیر محترم، میں ابھی اسی وقت یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جب بھی حکم دیں میں اپنے ان محترم کے ساتھ مکران کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ خرم بن عمر کا جواب سن کر حجاج بن یوسف مطمئن اور خوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بولا، تم یہاں 2-3 دن قیام کر لو، تمہاری روانگی کے لیے مکمل طور پر تیاریاں کی جائیں گی، اس کے بعد تم یہاں سے کوچ کر جانا۔ اب میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرے عزیزو، تم جانتے ہو کہ ماضی میں ترکستان کا غیر مسلم حکمران ہمارے علاقے پر حملہ آور ہوتا رہا ہے، بدخشاں کارستان، افغانستان اور اس کے علاوہ کچھ ایسے علاقہ جات جن پر ان کا قبضہ تھا۔ ایک گورنر جس کے ذمہ میں نے ان علاقوں کی بازیابی کا کام لگایا تھا، وہ اپنے کام بخوبی سر انجام نہیں دے رہا۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک خاصا بڑا لشکر بھی تیار کیا ہے۔ میرے بیٹے، تم 1-2 دن تک یہاں سے کوچ کر جاؤ تاکہ وہاں کے قبیلوں پر جا کے اپنا بسیرا کر سکو۔ حجاج بن یوسف یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ایک مسلح جوان اندر آیا اور ایک قاصد کے آنے کی خبر دی۔ حجاج بن یوسف نے مسلح جوان سے قاصد کو اندر لانے کا کہا۔ جب وہ اندر آیا تو حجاج بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں، خراسان کا والی ملہب انتقال کر گیا ہے۔ یہ خبر سن کر حجاج بن یوسف کی گردن تھوڑی دیر کے لیے جھک گئی، اس لیے کہ خراسان کا گورنر ایک انتہائی بہادر، نیک اور وفادار اور خالص طور پر مشہور شخص تھا اور اس کی بدعہدی اور بے وفائی، نافرمانی یا بغاوت میں ملوث ہونے کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ خلیفہ وقت کی اطاعت کی اور ہر حکم کی تکمیل کی۔ حجاج بن یوسف کی گردن جھکی رہی، پھر آنے والے اس قاصد نے مخاطب کیا، اس کی موت کے حالات تفصیل کے ساتھ مجھے بتاؤ، اور کیا مرنے سے پہلے اس کی کوئی وصیت تھی؟ اگر تھی تو میں اس وصیت کو پورا کرنا پسند کروں گا۔ قاصد نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، امیر محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیٹا ایک مہم میں مارا گیا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا تھا، اسی غم کو برداشت نہ کر سکا اور جانے فانی سے رخصت ہو گیا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کچھ نصیحتیں یوں کی، میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے اور صلح رحمی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اس سے عمر کی درازی، مال کی زیادتی اور نفوذ کی کثرت ہوتی ہے۔ خوف خدا اور صلح رحمی کے ترک کرنے سے میں تم کو منع کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ترک کرنے سے دوزخ میں جانے کا سامان ہوتا ہے، ذلت حاصل ہوتی ہے اور نفوس میں کمی آتی ہے۔ تم پر امیر کی اطاعت اور جماعت المسلمین سے اتفاق کرنا فرض ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تمہارے افعال تمہارے اقوال سے بہتر ہوں۔ جلد جواب دینے سے بہتر ہے فریض کرو۔ زبان کی فحاشی سے بچو، کیونکہ انسان اسی کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے حقوق تم پر ہوں ان کو ادا کرو۔
لوگوں کے حقوق ادا کرنا صبح و شام بیٹھ کر باتیں بنانا اور فضول لکھنے سے بہتر ہے۔ جوشامدیوں کی جوشامد میں نہ آنا، سخاوت کو کنجوسی پر ترجیح نہ دینا، نیکی کو زندہ رکھنا، ہمیشہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنا، لڑائی میں چوکس اور ہوشیار رہنے کا زیادہ خیال رکھنا کیونکہ یہ شجاعت میں زیادہ مفید ہے۔ جس وقت مقابلہ ہوتا ہے اس وقت آسمان سے قضا نازل ہوتی ہے۔ اگر آدمی نے ہمت باندھ کر ہوشیاری سے کام لیا تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر بدخواسی چھا گئی تو وہ ناکام رہے گا۔ لیکن سب پر حکم الہی غائب ہے۔ قرآت اور قرآن کی تعلیمات سننا اور آداب صالحین اپنے اوپر فرض کر لو۔ مزید میں تمہیں خراساں کا امیر اور نمازوں کا امام مقرر کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر حجاج بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، یہی وہ الفاظ ہیں جو مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ جواب میں حجاج بن یوسف نے کچھ سوچا، پھر قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم چند دن تک یہاں آرام کرو، پھر واپس جاؤ، یزید بن ملک کو جا کر یہ کہو کہ خراسان کا والی اسے مقرر کرتا ہوں اور وہ سمجھدار انسان ہے۔ اس کے جانے کے بعد دوسرے لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ خرم بن عمر کو حجاج بن یوسف کا بیٹا اپنے ساتھ لے گیا۔ خرم بن عمر مجاہد بن سہر تمیمی ایک روز اپنے چند محافظوں کے ساتھ مکران میں داخل ہوئے تھے۔ مکران کے ولی سعید بن اسلم کلبی کو جب ان کے آنے کی خبر ملی تو اپنی حویلی سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے گیا۔ ایک خاصے بڑے کمرے میں نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں سعید بن اسلم کلبی کے علاوہ مقامی لوگ بھی شامل تھے۔ میرے عزیزو، تمہارے اور مجاہد بن سہر کے آنے کی اطلاع مجھے حجاج بن یوسف نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے پہنچا دی تھی۔ حجاج بن یوسف نے مکران اور کوفہ کے درمیان ڈاک کا ایک ایسا عمدہ نظام رکھا ہے، اگر یہاں سے کوئی مکتوب روانہ کیا جائے تو 6 دن میں کوفہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کوفہ سے جو خطوط یہاں تک روانہ کیا جائے وہ بھی 6 دن تک یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے تمہاری بہادری اور دلیری کے کافی قصے سنائے ہیں۔ خرم بن عمر، کیونکہ حجاج بن یوسف نے تمہیں یہاں کے لشکریوں کا سپہ سالار اور نائب مقرر کیا ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہاں کے حالات جاننا زیادہ ضروری ہے۔ یہاں اس وقت 4 بڑی قوتیں ہیں۔ پہلی قوت تو راجہ دہر ہے، دوسری قوت ایران کے باغی غیر مسلم اور مجوسی ہیں جنہوں نے کرامان کے ایک شہر کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے۔ وسیع علاقہ ان کے زیر تسلط ہے اور وہاں سے نکل کر وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تیسری بڑی قوت بحری قزاق ہیں جو نہ صرف سمندر میں اپنی مرضی کرتے ہیں بلکہ ساحل کے ساتھ ساتھ بھی اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آتے۔ چوتھی بڑی طاقت نیروان کا حکمران ہے۔ سعید بن اسلم کلبی یہاں تک کہنے پایا تھا کہ خرم بن عمر بول پڑا، محترم سعید، راستے میں کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا ہے اور ان علاقوں کے متعلق لوگوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے۔ نہروان کا حکمران راجہ دہر نے ہی مقرر کیا ہے اور وہی ان کو یہاں سے علم فراہم کرتا ہے اور وہی ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کر رہا ہے۔ میرے عزیز، تیرا کہنا درست ہے۔ میں جب ان 4 قوتوں کی تفصیل تمہیں بتاؤں گا تو تم مان جاؤ گے۔ نہروان کا حکمران واقعی ہی ایک علیحدہ قوت ہے اور یہ قوت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے خلاف نہیں۔ جہاں تک راجہ دہر کا تعلق ہے تو وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور اس نے کچھ ایسے حصے تقسیم کر دیے اور سندھ کو اپنا مرکز بنا لیا۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے بقیہ حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔